अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर ज़मानत मनसूख हो गई जाकर और असमत की, लेकिन थेरेपी वर्क्स के 6 मुल्ज़मान उनकी ज़मानत हुई हुई है और उनके लिए एक दरख्वास्त दी थी, कैंसलेशन की शौकत मुकद्दम साहब ने। उस पर बात करेंगे। दूसरा कि थेरेपी वर्क्स का आगे फ्यूचर क्या होगा उनको ज़मानत के वाले से और सज़ा के वाले से, और जो मुलाजम हैं उनकी भी कैंसिल हो गई और इनकी भी जाकर और असमत की भी, और इनकी सज़ा का क्या सिचुएशन होगी 2 माह के अंदर, क्योंकि अब ट्रायल मुकम्मल होना है 8 हफ्ते के अंदर, और ज़ाहिर का क्या बनेगा, ये इस पे बात करेंगे। और एक बात मैं भी पढ़ रहा था कि लोग कह रहे थे कि नूर मुकद्दम केस के अंदर तो काफ़ी हाइप है, अभी भी यूट्यूब पे वीडियोस बनती हैं, उसके अलावा ट्विटर पे भी लोग बात करते हैं। हालांकि 2 दिन से गरीदा फरूकी और ज़ुबैर उमर का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हाइप है। तो कई केसेस इसके आगे पीछे आपको पता हुए थे, जिसके अंदर कुछ औरतों के साथ ज्यादती, कुछ के साथ बड़ा खौफनाक कत्ल भी हुआ। तो क्या उनको भी इस तरह इंसाफ मिलेगा, या सिर्फ ये मीडिया हाइप की वजह से तो लोगों को ये तशवीश का इज़हार होता है, परेशानी होती है? तो ये डेफिनेटली इस पर भी बात करेंगे। और अभी मैं एक सुन रहा था, SP ऑपरेशन था, मेरे ख्याल SP हैं इस्लामाबाद के, मुस्तफ़ा नाम है शायद, आई थिंक, वो ये अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे पूछा जा रहा था नूर मुकद्दम केस के वाले से। तो उस पर भी बात करेंगे कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल दिया गया था असमत और जाकर को और पुलिस वालों ने कैमरे खींचे थे, उस पर भी सवाल हुआ था। तो उस पर भी ज़रा बात करते हैं आज, लेकिन पहले सबसे थेरेपी वर्क्स पे आते हैं और इस केस का आगे क्या फ्यूचर होगा। अच्छा, ये अब बातें आपको बता दूं, कई लोग सवाल करते हैं तो वीडियो में अब सारी क्लियर कर दूं कि एक तो 6 तारीख से जो ट्रायल शुरू होगा, फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद से 56 डेज़ का टाइम दिया हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, जो कि बड़ा अच्छा टाइम है एक लिहाज से, बाकी केसेस के लिहाज से देखा जाए तो। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्पीडी काइंड ऑफ है। और मैं समझता हूँ फ़र्द जुर्म भी जो आए दो, मतलब 6 को अगर हो जाती है तो ये भी काफ़ी जल्दी है, क्योंकि आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ कि अमूमन केसेस में काफ़ी डिले होता है, इतनी जल्दी फ़र्द जुर्म। इवन आपको पता है ये उस्मान मिर्ज़ा केस से पहले का काफ़ी, और उसकी फ़र्द जुर्म अभी आयद हुई है, हालांकि वो भी जल्दी हुई है। थेरेपी वर्क्स की अगर बात करें, अच्छा, जाकर और असमत जो ये दरिंदे के माँ बाप हैं, इनको तो ज़मानत इनकी मनसूख हो गई, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो पॉइंट्स ये हैं कि उसके अंदर जो जजमेंट आई है, उसके अंदर बात बात पे थेरेपी वर्क्स का जिक्र आया, ताहिर का जिक्र आया, वो CEO वो जो पागल खाने का CEO है, कि भाई उसको फ़ोन किया गया, उसको पता था, वामिक ने भी किया और जाकर ने भी किया, और ये सारी बातें, और फ़ोन रिकॉर्ड्स, CDR, उसके अंदर सारा उनका जिक्र। और उन्हीं चीज़ों की बिना पे अदालत ने कहा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं, इनडायरेक्ट भी ज़रूरी काफ़ी है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, और वो बेशक कराची बैठे थे, मैटर नहीं करता। और सहूलतकारी भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना सजाए मौत अगर एक बंदे को मिलती है 302 पे कत्ल करने पे, तो कत्ल से कम कोई सहूलतकारी भी उससे कम नहीं है, वो भी तकरीबन उतना ही है। तो थेरेपी वर्क्स की भी बात उसके साथ साथ ही चल रही थी, लेकिन चूंकि ये केस ज़मानत का था, इनका थेरेपी वर्क्स का लिंक नहीं था, और ये सिर्फ ज़मानत का था, ट्रायल का मामला नहीं था। तो अब मैं आपको बता दूं कि इन्हीं जज साहब के पास थेरेपी वर्क्स का भी केस लगा हुआ है, जो कि कैंसिलेशन का है। अमूमन कैंसिल नहीं होती, क्योंकि एक कोर्ट की तरफ से हो तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो फिर कैंसिल होती। लेकिन जो जजमेंट आई है, अगर उस जजमेंट को पढ़ा जाए, और मैंने पिछली वीडियो में सारी वो पढ़ी है आपके सामने, तो उसके मुताबिक ये कैंसिल हो सकती है, मेरी एक अपनी ज़ाती राय है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कैंसिल नहीं भी होती तो ट्रायल चलता है, तो ट्रायल के अंदर ये जो 12 मुल्ज़मान हैं, इनके बारे में मैं भी एक सुन रहा था, कैपिटल टॉक पे, एक कैपिटल TV है शायद, कैपिटल TV है, उस पर शो चल रहा था। उस पर एक साहब एंकर थे, और वो उन्होंने वकील को बैठाया हुआ था, किसी वकील को, उनसे राय उनका लेने का अंदाज़ बड़ा अजीब था। वो कह रहे थे कि ज़ाहिर ने चूंकि मर्डर किया है तो खाली ज़ाहिर को क्यों नहीं पकड़ा गया, 12 मुल्ज़मान को क्यों पकड़ा गया। तो कहते हैं आमतौर पे ऐसे होता है कि अगर आपने मुल्ज़िम को बचाना हो, मुजरिम को बचाना हो, तो आप ज़्यादा लोगों के नाम डाल देते हैं ताकि मेन मुल्ज़िम से फोकस हट जाए, और वो मेन मुल्ज़िम बच जाता है और ज़्यादा लोगों की खिचड़ी पक जाती है। तो ये बाज़ औक़ात मुद्दई को खुश करने का तरीका भी होता है। मतलब दूसरी बात ये कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वकील साहब से पूछ रहे थे क्या ये कोई अच्छा काम है, और फिर उन्होंने बड़ी अजीब बात की कि ये बेकसूर लोगों को, जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको पकड़ लेना क्या ठीक है। इस किस्म की बात कर रहे थे कि जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई, तो भाई वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए थे, मतलब उनको अंदाज़ा ही नहीं इस बात का कि इनकी तो बाकायदा इन्वॉल्वमेंट है हर तरह से, जो कि अदालत ने जिस तरह जजमेंट में कहा कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, फ़ोन रिकॉर्ड्स, और जो टाइमिंग्स और बातें
تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک کسی کو پتہ ہے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے تو کیا وہ گناہ ہے؟ تو بھائی کیوں نہیں، گناہ تھوڑ کے جرم بھی ہے، گناہ تو ہے، آپ بات گناہ کی کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر تو عدالت میں کیس چل رہا ہے، جرم کرائم وہ لا، تو وہ اس پہ سزا ملے گی، تو وہ جرم تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے نواز شریف صاحب کو یہ عدالت نے فیصلہ بھی دیا اس میں، جو بلیک لا ڈکشنری کا، کہ آپ نے آگاہ نہیں کیا یہ جرم ہے، نواز شریف صاحب کو کہا تھا۔ تو اب اس میں بھی کہا گیا کہ آپ نے آگاہ نہیں کیا یہ بھی جرم ہے، تو آگاہ نہ کرنا بھی جرم ہے، لیکن اس کے اندر تو ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے کہ تھیراپی ورکس۔ اچھا، جو عدالت کا فیصلہ ہے بڑا ضروری، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں عدالت نے جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ لکھی ہیں کہ ذاکر اور عصمت ملوث پائے گئے سہولت کاری میں، اعانت میں، اور اعانت ایک بہت بڑا جرم ہے، قتل کے برابر جرم ہے، تو اس لیے ان کی ضمانت منسوخ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹرائل پہ باہر جا کے اثر انداز نہ ہوں، جو عام عوام کہتی ہے وہ بات عدالت نے لکھی کہ باہر جا کے وہ ٹرائل کے لیے چیزیں پریپیئر نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے تھیراپی ورکس کا بھی ہے، یہی بات سب کرتے ہیں کہ ایک تو وہ باہر چلے گئے، وہ جا کے چیزوں پہ اثر انداز نہ ہوں، دوسری بات یہ کہ سہولت کاری اور اعانت میں وہ بھی اسی طریقے سے، کیونکہ جو باتیں ساری لکھی ہیں، ذاکر نے تھیراپی ورکس سے طاہر کو فون کیا، تو عدالت کے فیصلے میں بھی یہ ہے کہ ان کے کہنے پہ وہ وہاں گئے اور شواہد مٹانے کے لیے، تو جو شواہد مٹانے کے لیے گئے وہ تو زیادہ انوالو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو جو مجھے لگ رہا ہے ان کی ضمانت کینسل ہو جائے گی، اور ان کیس اگر نہیں کینسل ہوتی تو 2 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل ہو جائے گا، اور جیسی ٹرائل مکمل ہوگا تو جب سزا ہوگی 12 ملزمان کو اکارڈنگ ٹو دفعات جو ان پہ لگی ہیں اس حساب سے، تو ان کو جب سزا ہوگی تو وہ آٹومیٹک گرفتار ہو جائیں گے، پھر وہ ظاہری بات ہے سزا تو ان کو بھگتنی پڑے گی، وہ کیس کر سکتے ہیں ہائر کورٹ میں، لیکن جب تک وہ ہائر کورٹ اس فیصلے کو ریورس نہیں کرتی وہ ان کی سزا ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک اگر اب بات کریں کہ آگے اس کیس میں کیا بنے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ وہ پہلے بھی تکا لگایا تھا کہ ضمانت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ضمانت نہیں ہوئی۔ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے، عوام کی اپنی خواہش ہے، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایک بات، وہ اب دوبارہ کہوں گا کہ درندہ نہیں بچنے والا، پہلی بات نمبر 1 پہ میں کر دوں دوبارہ، درندہ بالکل نہیں بچنے والا۔ اچھا، میں وہ ایس ایس پی آپریشنس کی جو بات کر رہا تھا، وہ ایک اور اس میں بات ضروری کہ وہ پولیس والے، ان کی مجھے ایک انٹرویو تھا جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے ارشد شریف صاحب نے پوچھا، وہ جو پاور پلے شو کرتے ہیں، کہ آپ کے وہاں پہ پولیس کے جو تھے اہلکار، انہوں نے وہ کیمرے کھینچے، ویڈیو نہیں بنانے دی، تو انہوں نے اس کو نا ڈپلومیٹکلی جواب دیا، جو ایس پی بیٹھے تھے وہاں پہ افسر۔ تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، ضروری نہیں کہ ڈیفینڈ کرے ہر چیز کو، غلطی تسلیم کر لیں کہ بھائی ہاں ہمارے متحدوں نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ میرٹ پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے لیے سب لوگ برابر ہیں، اور ایس او پیز ہوتے ہیں کہ ہمارے ایس او پیز کیا ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کیا ہے کہ بھائی ہم وہاں پہ جو ٹرائل سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہونا دینا چاہتے۔ کیا ایسی چیز؟ ثاقب بشیر صاحب، ثقلین شاہد صاحب وہاں پہ اپنے موبائل سے ایک نارمل گزرنے کی ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو نہ صرف پولیس والے روک رہے تھے، بلکہ وہ اماں کیا نام ہے اس کا، وہ جو بہو بن کے آئی ہوتی ہے، وہ چادر لے کے، عصمت، وہ چادر لے کے جو آئی ہوتی ہے، وہ بھی چپٹ رہی تھی، پکڑو اسے پکڑو اسے، وہ کیا، بلکہ اس دن میں نے اس کا نام ڈالا تھا ڈی سی اماں، ڈی سی عصمت، وہ عصمت ڈی سی بنی ہوئی تھی اس نے۔ تو وہ رویہ تو قابل قبول نہیں کہ ایک ملزم ہے کہ پولیس اس کو ایک جگہ پہ کہتے ہیں ہم میرٹ کس چیز کا، ایک جگہ پہ پولیس چھتر مار کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، ہتھکڑیاں لگائی ہوتی ہیں، عورت ہونے پہ اسے ہتھکڑی بھی نہیں لگائی تھی، ٹھیک ہے، کہاں گئی جینڈر کوالٹی، کہاں گئی فیمنزم، عورت ہو کے اس کو نہیں سی لگائی ہتھکڑی، اور وہ موبائل کھینچ رہی تھی۔ تو یہ بڑی تشویش کا اظہار ہوتا ہے چیزوں سے۔ خیر، یہ انہوں نے بات کی اور اس کو ڈپلومیٹکلی شو میں جواب دیا، لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی وہ اس پہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی انویسٹیگیشن چلان کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیسی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کوئی لوپ ہول آپ نے چھوڑا ہے؟ اکثر لوپ ہول چھوڑ دیتی ہے پولیس، جو پھر خواجہ حارث جیسے وکیل نہیں ہوتے، وہ تیل لگا کے آئے تھے، وہ لوپ ہول ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں پہ فون پہ کون تھا، وہاں پہ کون تھا، پتہ لگ گیا کون سی، ہار گیا کیس، فیس کٹا دے ہوں، فیس کٹا دے اپنی ہوں۔ اچھا بہرحال، تو وہ جی جو افسر تھے پولیس کے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایس ایس پی آپریشنس اسلام آباد، جو کہ بڑے اچھے میں جانتا ہوں، انہوں نے اس کی سربراہی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں نیچے آمنہ آپ اے ایس پی ہیں وہ بھی تھی۔ تو یہ عموماً انویسٹیگیشن آفیسر جو کرتا ہے نا، وہ 16ویں گریڈ کے عموماً کر لیتے ہیں، یا ایس ایچ او لیول کے کر لیں گے۔ تو یہ جو انویسٹیگیشن ہے نا، یہ انہوں نے ایز اے اسپیشل کیس پرائیورٹی پہ ایس ایس پی آپریشنس یعنی کہ ڈی پی او لیول کے بندے نے سربراہی میں کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے ہر چیز کا دھیان رکھا ہے، ان کا کہنے کا مقصد تھا، یعنی کہ ایک اچھے افسر نے کی۔ تو یہ بات میں اس کی تسلیم کرتا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے ہی ہوا ہے، اور یہ چلان بھی انہوں نے 670 صفحے کا کافی محنت سے بنایا ہے۔ لیکن اب بات کریں گے کہ وہ جو فون ریکارڈز ہیں، ہم چونکہ شروع سے ہر چیز پہ پریشر بنا رہے ہیں
تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس میں فون ریکارڈز کی بات میں کروں گا کہ جو فون ریکارڈز ہیں اور پولیس نے جو ابھی تک نکالے نہیں، جو کہ بہت یہ بڑی لمحہ فکری ہے، اور ایف آئی اے میں گئے ہیں اور جو بھی انہوں نے یوٹیوب کے کئی چینلز پہ نکل آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ وہ عدالت نے بھی کہہ دیا ہے، ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے، وہ آرڈر میں، وہ سیشن کورٹ میں بھی بات ہو گئی کہ وہ اب یہ جو فرد جرم عائد ہوگی اس پہ پولیس جمع کروائے، چلان کمپلیٹ کرے. یہ عدالت نے کہہ دیا کہ چلان مکمل کر کے پیش کرے 6 تاریخ کو، تاکہ فرد جرم عائد ہو اور کمپلیٹ. اور چلان کمپلیٹ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ فون ڈیٹیلز آئیں اس کے اندر. تو وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ جب آ جائے گی نا تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اندر وہ چیز کلیئر ہو جائے گی، وہ جو فون ریکارڈ کی وجہ سے. تو وہ بحث لمبی نہیں چلے گی. تو 2 ماہ سے پہلے یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے. 2 ماہ تو انہوں نے میکسیمم پیریڈ دیا ہے کرنے کو، تو یہ 1 ماہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بڑا ضروری ہے، تو پولیس کو چاہیے. تو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں ویڈیو شیئر کریں، یہ اس پہ بات کریں، اس پہ ٹرینڈ بنائیں. پولیس کو کہیں کہ بھائی جلدی کرو، ایف آئی اے کو ریکویسٹ کریں. ریکویسٹ کر سکتا بندہ کہ پولیس اصل میں تو ایف آئی اے کو تو پولیس نے بھیجی ہے، اصل تو پولیس کا کام ہے کہ اس کو کروائے جو بھی ہے. میں پہلے ہی بتاتا ہوں، یہاں سے حال روڈ شالمی ہر جگہ سے موبائل کھل جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے وہ ایک آئی فون کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، اسکرین نہیں، مطلب یا بجٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. مطلب یہ تو مذاق ہے، لیکن فیکٹ ہے نا. کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. بہرحال اب واپس آ جائیں ذرا سزا پہ. تو ظاہر کو تو میں نے بتایا نا، وہ نہیں بچنے والا. مجھے پوری امید ہے انصاف ملے گا پراپر اس صورت میں، جو اپنی ایک میری انر انسٹنکٹ ہے. دوسری بات، اور یہ نہیں صرف انر، یہ جو میں سرکمسٹانسز اور سچویشن دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اب ظاہر درندے کے بعد اس کے ماں باپ پہ آ جائیں. تو میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، لکھ لیں بے شک، ٹھیک ہے، یہ تکا ہے لیکن یہ بڑا پکا تکا ہے. ان کو بھی سزا ہونے والی ہے ڈیفینیٹلی. ظاہر جیسی نہیں ہوگی لیکن اچھی خاصی سزا ہوگی. اور جو باقی ملازم ہیں، یہ جو آپ کو پتہ مالی اور چوکی دار، تو ان کی تو سزا بنتی ہے، کیونکہ یہ ایٹ دا اسپاٹ موجود رہے ہیں 2 دن. ان کا تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ان کی. انہوں نے تو نور مقدم کو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ اس کو روکا جانے سے، تو یہ تو گئے، کیونکہ کسی نے لکھا ہوا تھا یہ بچ جائیں گے، یہ نہیں بچیں گے. اور جہاں تک تھیراپی ورکس کی بات ہے، وہ ان کی کم از کم یہ سزا تو بنے گی، اور کوئی بنے نہ بنے وہ تو عدالت میں ثابت کریں گے نا، ہمیں کچھ نہیں تھا پتہ. لیکن ایک سزا کنفرم بنے گی کہ موقع واردات پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے پولیس کو انفارم نہیں کیا، اور آگاہی نہ دینے کی صورت میں جو سزا بنتی ہے وہ منیمم بنے گی. تو یہ میں بتا دوں، یہ 2 مہینے کے اندر یہ ساروں کے وقت پڑنے والا ہے. اور تھیراپی ورکس کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں کریں گے، کیونکہ ان کا کردار کا بڑا معاملہ خراب ہے. لیکن فی الحال ہم اس کیس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ کیس کے حوالے سے ان کو سزا ملے، دیٹس انف. کیونکہ میں اب یہاں پہ جو الیٹسٹ لوگ یہاں پہ 7 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں، 4 لاکھ، وہ پتہ لگا مجھے، اور بچوں کو بھیجتے ہیں پاگل خانے میں کہ وہ مزید نشئی کے لیول سیٹ ہو جائیں ان کے وہاں پہ. تو خدا را نہ بھیجیں، کوئی اور حل نکال لیں. یہ کوئی اتنی سمجھ لیں میری بات. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کئی لوگ بحث کرتے ہیں، کئی میسج کرتے ہیں کہ جی تھیراپی ورکس بڑی ایک اچھی چیز ہے. مجھے پتہ کتنی اچھی چیز ہے. میں نے بتایا وہاں جو آپ موویز میں دیکھ لیں، بے شک آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں، وہ لڑکے لڑکیاں سامنے بٹھائے ہوتے ہیں، ایک کاؤنسلر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان سے گندے راز پوچھ رہا ہوتا ہے، انہیں بتاؤ، اور بعد میں ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ یہ نور مقدم کی کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ فیصلہ آنے کے بعد نور مقدم کو بیک اپ پہ رکھ دیا اور دوسری خبریں چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایسی نہ فٹافٹ بچگانہ باتیں کیا کریں جو لوگ کہہ رہے تھے. بیک اپ پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور جو جتنا آپ لوگ جانتے ہیں نا، تو مجھے تو کم از کم نہ کہیں، کیونکہ میں نے تو 100 سے اوپر اس پہ ویڈیو بنائی، کورٹ بھی گیا، پروٹیسٹ پہ بھی گیا، ٹھیک ہے. جو میں کر سکتا ہوں اپنی کوشش میں کرتا ہوں. اور جو آپ کہتے ہیں میں ہر لحاظ سے سپورٹ کرتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہوں، نارمل بھی بات کرتا ہوں، ہر کسی کو ایکسپوز کرتا ہوں. اس میں نے فیمنسٹ سے بھی پنگا لیا، اسد جمال ان کے وکیل، اس سے بھی پنگا لے لیا، سب کچھ کر لیا. تو باقی یہ ہے کہ بھروسہ رکھیں اور آپ بھی سپورٹ کریں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچے اور یہ کیس دبے نا. اور یہی اس کیس کی ہے باقی کیسوں سے فرق، جس طرح میں نے بات کی کہ وہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقی کیسز میں پھر کیا بنے گا. اب ٹائم کافی ہو گیا، لیکن یہ کہ یہ اس کیس میں فرق ہے کہ واقعی پریشر بلڈ اپ ہوا، اور آپ لوگوں کی بھی سپورٹ ہے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے سپورٹ کی، اور بلکہ میں کہتا ہوں لو یو ہو گیا سب کو. اور کائنڈلی سپورٹ کرتے رہیں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. یہ نیچے شیئر کا بٹن ہے SHARE، اگر اسپیلنگ نہیں آتے وہ شیئر کر دیجیے گا. یہ نہیں کہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے کاٹ دیں، ٹھیک ہے. اور چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.